बार एसोसिएशन अजीरा वाजिद अली साहब, मौजूद साफ़ी हज़रात, आज मैं यहाँ आपके पास हाज़िर हुआ हूँ कि जो 5 अगस्त 2019 को दिल्ली सरकार ने एक आर्डीनेंस जारी किया था, उसके बाद 10 अगस्त 2019 को पीपल्स नेशनल अलायंस जो आज़ादी पसंद तंजीमें हैं उन्होंने तश्कील दिया था रावला कोर्ट के मकाम पर। और उस अलायंस की तश्कील के बाद हमने पहला जो मरहला था उसमें हमने आप बखूबी वाक़फ़ भी हैं और मैं रास्ते में दोस्तों से बात भी कर रहा था कि अजीरा के लोगों ने सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्स दिया जब हमने मार्च किया। बल्कि 26 अगस्त को मुझे याद है जब हमने पूरे हेडक्वार्टर पे एहतजाज का ऐलान किया, उस वक्त भी अजीरा का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था, सहाफ़ी हो, सिविल सोसाइटी हो, वकला या अखबार हो। तो हमने पहले मरहले में जो है 26 अगस्त को एहतजाज किया था पूरे आज़ाद कश्मीर के जितने हेडक्वार्टर्स हैं उनके। उसके बाद हमने 21 अक्टूबर को एक कॉल दी हुई थी जो है मुज़फ़्फ़राबाद के लिए, और चूँकि 22 अक्टूबर 1947 को रियासत की तकसीम की एक बुनियाद डाली गई थी, उस नुक्ता नज़र से हम 22 अक्टूबर को मुज़फ़्फ़राबाद में पुरअमन एहतजाज करना चाहते थे। और हमारा मुतालबात जो बुनियादी यही थे कि हम रियासत जम्मू कश्मीर को मुस्तकिल बुनियादों पर तकसीम नहीं होने देंगे, और जो मुज़फ़्फ़राबाद में असम्बली है वो कानून साज असम्बली नहीं होनी चाहिए बल्कि आइन साज असम्बली होनी चाहिए, और वहाँ जो असम्बली है उसको बाख्तियार, बावकार और ख़ुद मुख्तार होना चाहिए। और इसी तरह की असम्बली जो है वो बाख्तियार किस्म की वो गिलगित बल्तिस्तान में भी होनी चाहिए। और इन दोनों असम्बली के जो मेंबरान हैं वो अपनी एक वक़ार और ख़ुद मुख्तार हैसियत से ख़ुद अंसारी की बुनियाद पे दुनिया के सामने मसला कश्मीर को पेश करें। और इन असम्बलीज़ को पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं इस्लामाबाद में जो बैठे हुए जो कहते हैं जी हम कश्मीरियों की तहरीक आज़ादी की जदोजहद के पीठ के पीछे खड़े हैं, वो पहले तस्लीम करें, अमली तौर पे साबित करें। ये हमारे मुतालबात थे और पुरअमन वो हमारा जो मार्च था। आप लोगों में से बेशुमार वहाँ मौजूद भी थे और आपने कवरिंग भी की है, इससे ऐसे भी जानते हैं कि मीरपुर से शुरू एहतजाज किया मुज़फ़्फ़राबाद तक। रास्ते में किसी जगह ना ही कोई गाड़ी का शीशा टूटा, ना ही कोई इस तरह का जैसे कहते हैं कि कोई बदअमनी की कोशिश की गई। और वहाँ पे हम जब सुबह निकले, हालांकि हमें बाकायदा एक मुज़ाकरात के ज़रिए तय हुआ था कि आप पुरअमन तौर पर फ़लाँ जगह था जो तय हुई है वहाँ तक मार्च करेंगे, और अपने जो मुतालबात हैं वो हम मीडिया के ज़रिए लोगों तक पहुँचाएँगे, बैन अवी सतह पर जहाँ तक हमारी आवाज़ पहुँच सकती है हम वो पहुँचाएँगे। लेकिन उन्होंने दफ़ा 144 का सुबह सवेरे नफाज कर दिया। जब उन्होंने रात को देखा कि ये तो बहुत बड़े एक गैदरिंग अवाम की यहाँ आ गई है, तो उन्होंने सुबह आपके सामने जो कुछ हुआ, फिर उसमें हमारा एक उस एहतजाज में शामिल था हाफ़िज़ असलम नाम का आदमी शहीद हुआ। हमारे 73 लोग जो है वो गिरफ़्तार हो गए और ज़ख्मी 200 से भी ज़्यादा थे। उसमें वकला बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हुए, वाजिद साहब बल्कि खुद ज़ख्मी हुए, अरबाब साहब ज़ख्मी हुए, मीरपुर से अमीन बेग, शाम उलाक एडवोकेट के काफ़ी कोई यूसुफ एडवोकेट, इन बहुत सारे आज़ाद वकला ज़ख्मी हुए, सहाफ़ी ज़ख्मी हुए। हत्ता कि मैं उस दिन मुज़फ़्फ़राबाद में एक फंक्शन में मैंने तकरीर में कहा और मैंने मुज़फ़्फ़राबाद के जो प्रेस क्लब है उसे सलाम पेश किया PNA की तरफ से कि अगर वो ना होते तो शायद मैं अब आज ज़िंदा ना होता, हमारे बहुत सारे साथी ज़िंदा ना होते। क्योंकि जिस तरह उन्होंने बाद में शाम को अटैक किया ना, जो शेलिंग की प्रेस क्लब के ऊपर, अगर सहाफ़ी ना रुकावट बनते तो वो मारने के लिए आए थे, दूसरा पूरी प्लान ने किया था। तो बहुत सारे सहाफ़ी भी वहाँ ज़ख्मी हुए। और इसके अलावा जो सहाफ़ियों के अलावा वकला को भी मैं सलाम पेश करता हूँ कि वकला ने पूरे आज़ाद कश्मीर के जो अंदर 3 दिन तक स्ट्राइक की, कोर्ट्स में पेश नहीं हुए कि हमारे वकला साथी ज़ख्मी हुए हैं, और ये एक कौमी मकसद के लिए गए थे, इनके कोई ज़ाती मकासद या मफादात भी नहीं थे। अब हमने जो कोई 3 हफ़्ते कबल हमारा इजलास हुआ था PNA की जो तंजीमें हैं, तो उन्होंने दोबारा हमने जो हमारे एक हो गए थे फौत हो गए थे अफजाल सलहरिया जो हमारे स्पोक्समैन थे, तो उसमें बॉडी रीशफल किया और उसमें जो है ना दोबारा मुझे उन्होंने दोस्तों ने कहा जी आप चेयरमैन कम अज़ कम इस वक्त रहे हैं। सेक्रेटरी जनरल कामरान बेग एडवोकेट साहब हुए हैं और स्पोक्समैन यासीन अंजम साहब को बनाया है जो सेक्रेटरी जनरल है कश्मीर नेशनल पार्टी। तो फिनांस सेक्रेटरी सजाद अफजल साहब ही हैं जो सिंध सरू राजिया पार्टी के हैं, वो जो है ना। तो उसमें हमने फ़ैसला किया था उस इजलास में कि हम एक
پہلے کانفرنس کرائیں آزاد کشمیر کے اس خطہ کے اندر کسی ہیڈ کوارٹر، اور اس کانفرنس کے بعد ہم کانفرنس کرائیں اسلام آباد میں، اور اسلام آباد کے بعد ہم کانفرنس کرائیں گے لندن میں، پوری کوشش کریں۔ یعنی عوام میں تو جو پی این اے کا میسج جانا تھا اس میں تنقید ہوتی ہے، کچھ غلطیاں بھی ہوتی ہیں، اعتراضات بھی ہوتے ہیں، لیکن چلیں عوام کے اندر پی این اے کا میسج بھی گیا اور پی این اے متعارف بھی ہوا ہے۔ اس میں آپ کا بڑا کنٹریبیوشن ہے، ظاہر صافی نہ ہوں، حضرات نہ ہوں، آپ لوگ اوپینین میکرز بھی ہوتے ہیں، آپ ایک وسیلہ ہوتے ہیں عوام کے اور جو پالیٹیشینز ہوتے ہیں یا ہماری طرح کی جدوجہد کرنے والے لوگ ان کے درمیان۔ تو اس میں پہلی کانفرنس ہم نے یہ جو رکھی ہے اس فیصلے کی روح سے، وہ 10 جولائی کو میرپور میں ہوٹل جبیر میں رکھی ہے ہم نے۔ اس میں جو چیف گیسٹ ہیں وہ پاکستان سپریم کورٹ بار کے صدر ہیں لطیف آفریدی صاحب، اور لطیف آفریدی صاحب کو اس کا چیف گیسٹ رکھنے کا ہمارا مقصد بنیادی طور پر ان کی ماضی کی ایک جدوجہد ہے۔ وہ میرا خیال ہے وکلاء میں، پاکستان کے وکلاء میں واحد آدمی ہے جو 3 بار بار کونسل کے پی کے کا وائس چیئرمین بنے، 3 بار ہائی کورٹ کے پی کے بنے جناب صدر، وہ پورے پاکستان کے وائس چیئرمین بنے بار کونسل کے، اور ڈسٹرکٹ بار کے بھی صدر ہیں، اور اب سپریم کورٹ بار کے صدر ہیں۔ اور دوسری وجہ یہ بھی ہے وہ اسٹرگل کے ان پہ کہ مشرف دور میں جب نا فوجی گاڑی چڑھا دی گئی تھی، ان کی ٹانگ 3 جگہوں سے ٹوٹ گئی تھی، ابھی بھی وہ اسٹیک پہ چلتے ہیں۔ تو اس جدوجہد کے دوران ہم جو کشمیری جو پی این اے کی سوچ ہے نا، جو پی این اے کے اندر پارٹیز موجود ہیں یا نئے بھی جو موجود، جو مکمل آزادی کی بات کرتی ہے، پارٹی جو مکمل ریاست جموں کی کشمیر کی آزادی اور خود مختاری پہ بلیو کرتی ہیں، ان کی جدوجہد کو وہ تسلیم کرتے ہیں، ہمارے یعنی اس موقف کو تسلیم کرتے ہیں۔ اس لحاظ سے ہم نے سوچا کہ اگر پاکستان سے بھی کوئی توانا آواز اٹھے تو اس سے وہ آواز ظاہر دنیا تک جائے کہ کشمیری چاہتے کیا۔ اس میں ہم نے پاکستان کے مختلف پالیٹیشین سے ملے، ہم جو بیچارے عثمان کاکڑ شہید ہوئے ان سے ملے، اور ہماری ملاقات کے بعد انہوں نے سینٹ کے فلور پہ جو تقریر کی، حالانکہ انہوں نے پہلے بھی کشمیر کے حوالے سے ان کا بڑا واضح موقع تھا، لیکن ہماری ملاقات کے بعد جو بند کمرے میں ہماری ملاقات تھی، وہی لفظ بہ لفظ انہوں نے سینٹ میں کہے بڑی دلیری سے۔ میرا خیال ہے کافی لوگوں نے سوشل میڈیا پہ دیکھے ہوں گے، کشمیریوں کی بھرپور نمائندگی انہوں نے کی وہاں سینٹ میں۔ اس کے علاوہ ایک طاہر بزنجو ہیں، وہ بلوچستان کی جو نیشنل پارٹی ہے اس کے سینیٹر ہیں، ان سے بھی ملے، ان کو دعوت دی ہے۔ آفتاب شیرپاؤ کو دعوت دی ہے۔ افضل خاموش ہیں مزدور کسان پارٹی کے، ان کو دعوت دی ہے۔ کمیونسٹ پارٹی آف پاکستان کے جو سیکرٹری جنرل ہیں، جو ہیڈ ہیں امداد قاضی، ان کو بھی دعوت دی ہے، انہوں نے بھی وعدہ کیا ہم آئیں گے۔ اور جو عابد ساقی ہیں وائس چیئرمین ہیں پاکستان بار کونسل کے، ان کو بھی ہم نے دعوت دی ہے۔ یاسین آزاد صاحب ہیں ہمارے بلوچ کے رہنے والے، پاکستان سپریم کورٹ بار کے صدر بھی رہے ہیں، تو وہ خود جس نے میں دعوت دی اس نے 3 روز پہلے وہ امریکہ چلے گئے تھے۔ میری واٹس صاحب پہ بات ہوئی، انہوں نے کہا جی میں امریکہ چلا آیا ہوں، تو میں 14 تاریخ واپس آؤں گا، آپ کی کانفرنس 10 تاریخ۔ آزاد کشمیر کے جتنے بار کے صدور ہیں، سپریم کورٹ بار کے صدر، ہائی کورٹ بار کے صدر، ڈسٹرکٹ بار کے ایڈیشنل ڈسٹرکٹ بار جیسے زیرہ ہے، تحصیل بار، سارے بار کے صدور اور وائس چیئرمین صاحب کو میں نے پرسنلی خود کارڈ بھی بھیجے ہیں اور دعوت بھی دی ہے۔ تو اس کانفرنس کا جو موضوع ہے بنیادی طور پہ اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ میں کہوں گا کہ آپ اس کو تھوڑا ہائی لائٹ کریں اپنے اخبارات میں، تو زیادہ بہتر رہے گا۔ ایک تو معاہدہ کراچی ہے جو 28 اپریل 1949 کو کیا گیا، جس کے تحت گلگت بلتستان کو پاکستانی حکمرانوں نے اس وقت اس بنیاد پہ یا یہ جواز بنا کے اپنے قبضے میں لے لیا جی کہ آزاد کشمیر جو حکومت بنائی گئی ہے، بیس کیمپ ان کے پاس انتظامی سیٹ اپ بھی نہیں ہے اور مالی آلات بھی ان کے نہیں ہے کہ یہ اتنے بڑے خطے کو کنٹرول کر سکیں۔ یہ جواز تھا محض اس پہ قبضہ کرنے کا۔ اور دوسرا جو ٹاپک ہے وہ ہے ایکٹ 74 1974 ایکٹ، جس ایکٹ کے تحت بر صغیر کو انگریز چلاتا رہا، وہ ایکٹ جو ایسٹ انڈیا کمپنی چلاتی رہی بر صغیر کو، وہ ایکٹ ہم پہ نافذ کیا گیا 74 میں۔ اور اس کے علاوہ تیسرا جو ہے جو 5 اگست 2019 کو، جیسا میں پہلے ذکر کر رہا تھا کہ پی این اے کا تشکیل ہوئی، اس کے بعد پارٹیوں کا اتحاد ہوا، 5 اگست 2019 کا جو آرڈیننس ہے دہلی کا، اس پہ بھی مطلب سارے لوگ جن کو ہم نے بھیجے کارڈ اس موضوع ہیں، سارے گفتگو کریں گے کہ آیا ریاست جموں کشمیر کو یہ مستقل بنیادوں پہ دونوں جو پچھلے 74 سالوں سے تسلیم کر رہے ہیں کہ کشمیریوں کا مستقبل کا فیصلہ کرنے کا حق دیں گے، تو آج دونوں نے مل بیٹھ کر اپنے طور پہ بندر بانٹ کر، حالانکہ
آزادی پسند تمام لوگوں کو پتہ تھا یہ کچھ بیک ڈور ڈپلومیسی جو ہوتی رہی ہے، جو معاہدے ہوتے رہے تاشکند شملہ معاہدہ اسی بنیاد پہ تھے، کچھ لے دو کی بنیاد پہ ہمیں پتہ تھا، ہم اس کے خلاف اسٹرگل ہم نے جاری رکھی. پر آج وہ جیسے کہتے ہیں بلی تھیلے سے باہر آ گئی ہے، جو بڑا بھائی ہے اور مسلمان سمجھے بڑا بھائی ہے، اس نے بھی جو کچھ کیا ہے سارا کے سامنے کہ نماز جمعہ کے بعد 10 منٹ کے کھڑے ہو جائیں، میرا انتظار کریں، میں 27 اکتوبر کو UN میں تقریر کروں گا، پوری دنیا ہل جائے گی. سب نے دیکھ لیا کہ اس نے اگلا مرحلہ کیا ہے کہ گلگت بلتستان کو صوبہ ڈکلیئر کر دیا. اور ابھی اس جو ہمارا خطہ جس میں بیٹھے ہوئے ہیں، اس کو ان کا پہلا پروگرام یہ ہے کہ اگر تو مزاحمت ہوئی تو ہم صوبہ بنا دیں گے، اگر مزاحمت نہیں ہوتی بالکل خاموشی ہے، جیسے وہ آج کل الیکشن میں اپنی مرضی کے لوگ مسلط کر رہے ہیں، تو پھر آپ کو جناب جیرا یہ پونچھ وغیرہ مظفر آباد ایبٹ آباد کے ساتھ، آپ پنڈی کے ساتھ، ہم جہلم کے ساتھ اور بھمبر وغیرہ جناب گجرات کے ساتھ، یعنی آپ کی تمام شناخت مکمل طور پہ ملیا میٹ. تو یہ جو ہے بنیادی طور پہ جو 5 اگست کا. اور آخر میں جنوبی ایشیا پورا، کیونکہ ہم پاکستان سے بھی لوگوں کو بلا رہے ہیں، ہم بھی جنوبی ایشیا کا حصہ ہیں، اور ہماری اسٹرگل محدود بنیادوں پہ نہیں ہے کہ صرف اس خطہ کے اندر ہے یا جموں کشمیر کے اندر ہے. وہ پاکستان سے بھی جو لوگ آ رہے ہیں، پورے جنوبی ایشیا میں جو ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے، جو انسانی حقوق کی پامالیاں ہو رہی ہیں، جو گلگت بلتستان میں ہو رہا ہے، جو بلوچستان میں ہو رہا ہے، جو KPK میں ہو رہا ہے، جو کچھ سندھ میں ہو رہا ہے، یعنی جو کچھ اس خطہ کشمیر کے اندر یا بھارتی مقبوضہ کشمیر کے اندر یا بھارت کی ریاستوں کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، بھارت کے آج 14 ریاستوں کے اندر قومی آزادی کی تحریکیں جاری ہیں. بھارت کے اندر آج لاکھوں انسان جیلوں میں بند انہوں نے کیے ہوئے جو اپنی قوموں کی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں. تو ہم نے اس پورے جنوبی ایشیا پہ انسانی حقوق پہ بات کی جائے، اور وہ PNA کے پلیٹ فارم سے بات. یہ ہم نے 4 ٹاپک رکھے ہیں، تو اس پہ جو ہے وہ تقریباً میں نے جیسے بتایا تمام لوگوں کو مدعو کیا ہے. تو اب اگر آپ دوست کوئی سوال آپ اس حوالے سے کرنا چاہتے ہیں تو میرا جو مقصد تھا اس پریس کانفرنس کا، میں شکریہ ادا کرتا ہوں راجہ سکندر صاحب کا اور صدر بار جو ہیں ان کا کہ انہوں نے ہماری تقریب سے اختراع کل میں مختصر سی گزارش پہ انہوں نے یہ بلائی یہاں پہ پریس کانفرنس، آپ لوگ تشریف لائے. ذرا اپنے بھی مصروفیات ہوں گی، لیکن آدھے گھنٹے کے نوٹس پہ آپ لوگ آگے، میں شکریہ ادا کرتا ہوں. سر موجودہ صورتحال میں ریاست کا یہ جو آزاد تقریباً سارے ہی لوگ اس میں روایتی پارٹیوں کے لوگ بیمار ہیں، الیکشن کی گرما گرمی یا تمام کی توجہ ادھر ہی ہے، اور آپ بھی ایک مثبت کانفرنس کر رہے ہیں، تو وہ آپ کتنے پر امید ہے کہ یہ آپ کی جو کانفرنس ہے یہ کامیاب ہوگی؟ دیکھیں جی، اگر انسان شکست اور جیت کسی بھی دنیا کے اسٹیپ اٹھاتا ہے تو پہلے سے ذہن میں رکھے جی میں نے شکست کھانی ہے، تو پھر تو انسان دنیا کو کوئی اسٹیپ اٹھاتے نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ موجودہ حالات میں جس کانفرنس کی انتہائی اہمیت ہے اور ضرورت ہے، اور اس کانفرنس میں جو لوگ آئیں گے وہ بھی میسیج ایک پاکستان کے اندر، بھارت کے اندر اور بین الاقوامی سطح پہ بھی جائے گا. اور اس سے ہٹ کے ایک بات جو آپ نے بڑا امپارٹنٹ سوال کیا، وہ یہ ہے کہ یہ جو خطہ ہے نا، یہ خطہ یہ نہ سمجھیں یہاں جو 40 لاکھ لوگ بستے ہیں ان کا الیکشن وغیرہ کرا کے سلیکشن وغیرہ کر کے یہ حکومت بنا لیں گے. نو، میں نے پہلی تقریر میں بھی 10 اگست کو کہا تھا جب پہلا الائنس کا جو اجلاس تھا، اور آج بھی دہراتا ہوں، میں کئی بار بلکہ دہرا بھی چکا ہوں، اس جنوبی ایشیا کے اندر ایک بہت بڑی جنگ آ رہی ہے، اور اس جنگ کو چائنا صرف ٹال رہا ہے. چائنا وقت چاہ رہا ہے کہ تھوڑا وقت ملے تاکہ معاشی طور پہ میں دنیا پہ قبضہ کر لوں، جنگ سے انسانیت کا زیادہ نقصان نہ ہو. ورنہ امریکی سامراج اور اس کے جتنی عواری قوتیں ہیں ساتھی ہیں، وہ انہوں نے بالکل فوکس کیا. اسی پیک آپ کو نظر ہی نہیں کہیں آ رہا. یہ پاکستان کے اندر جو حکومت چینج کی گئی، کتاب کو سامنے عدلیہ کو کیسا استعمال کیا گیا، کیا کیا حربے اختیار کیے گئے، سارا کچھ واقع کیا گیا. یعنی یہ جنگ جو ہے، یہ کانفرنس جو ہے، یہ پوری دنیا کے اندر ایک میسیج دے گی کہ یہاں کچھ ایسے لوگ بھی بستے ہیں جو جنگ سے اوائڈ کرتے ہیں، اور جو قوموں کے حقیقی معنوں میں مسئلے ہیں ان مسئلوں پہ فوکس کر کے ان مسائل کو حل کیا جائے، ورنہ اس جنگ سے تباہی ہوئی. یعنی اس کانفرنس کی بہت اس مرحلے پہ اہمیت ہے الیکشن کے حوالے سے بھی. اور یہ جو 2 پڑوسی ہماری قابض قوتیں جو اس کو مشکل بنیادی تقسیم کر کے بالکل مطمئن ہوئی بیٹھی ہیں کہ ہم نے طے کر لیا، ان کو کچھ نہ کچھ رد عمل بھی آنا چاہیے کہ بھائی آپ کے ملکوں کے اندر بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو اس طرح کے عمل کی مذمت کرتے ہیں یا نہیں تسلیم کرتے. صرف کشمیری نہیں مذمت کر رہے، آپ کے ملک کے اندر باشعور لوگ، باضمیر لوگ موجود ہیں جو قوموں کی آزادی پہ یقین رکھتے ہیں. تو یہ میسیج پوری دنیا کے اندر جائے گا کہ پاکستان بھی جو غلط کر رہا ہے، اس کی جو حکمران ہے پاکستان، اس کی پاکستان کے اندر جو عوامی نمائندے ہیں یا کوئی نام والے لوگ ہیں، دانشور ہیں، وہ بھی اس کی مخالفت کر رہے ہیں. صرف کشمیری نہیں کہہ رہے کہ ہمیں آزادی دو، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کو آزادی دو.
وہ ویسے جیسے میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ کاکڑ صاحب سے ایک ملاقات ہوئی تو انہوں نے سینٹ میں جا کے جو کہہ دیا تو اس کی آواز بڑے دور تک پہنچی کہ اصل کشمیریوں کا مسئلہ کیا ہے. تو اسی طرح کے لوگ اگر 8-10 لوگ جو ہے پاکستان کے آ کے ہماری کانفرنس میں یہی موقف اختیار کرتے ہیں تو میں تو سمجھتا ہوں کہ جدوجہد اسی کا نام ہے. راتوں رات کسی بھی معاملے میں کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی. میں ویسے آپ کو میڈیکل سائنس کے نقطہ نظر سے بھی تھوڑی وضاحت کر دوں کہ ایک مریض ہے نا اس کو جو بیماری 5 سال لگنے میں لگتی ہے نا ٹھیک ہونے میں بھی 2-4-6 ماہ چاہیے فوری نہیں ٹھیک ہوتی. تو ہمیں صدیوں سے یہ غلامی کی بیماری لگی ہوئی ہے تو ہم اس کے لیے جدوجہد ہمارے لوگوں کو راتوں رات آزادی مل جائے. راتوں رات یہ بیماری دور جانے والی نہیں ہے ہونے والی نہیں ہے. اس کے لیے طویل جدوجہد کی ضرورت ہے تو کریں گے وہ ہم جدوجہد. صاحب آپ نے جس طرح اظہار کیا کہ اس خطے کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے کی ایک جو پلان ہے وہ ہے, اگر ایسا ہوتا ہے تو پی این اے اس کا جو کیا عمل ہوتا ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جو پارٹی کی لیڈرشپ ہوتی ہے نا یا رہنما ہوتے ہیں انہوں نے قوم کی رہنمائی کرنی ہوتی ہے, قوم کو درست سمت بتانی ہوتی ہے. اب لیڈرشپ جو ہے اس میں ہماری جو تحریکی پارٹیاں وہ تو لیڈرشپ فیلڈ میں ہوتی ہے ایسی بات نہیں ہے, لیکن عوام کو بھی چاہیے نا کہ اپنی شناخت کے لیے, اپنی تاریخ کے لیے, اپنے جغرافیے کے لیے, اپنی تہذیب و تمدن کے لیے لڑیں. ہم تو رہنمائی کر رہے ہیں نا, اگر عوام نہیں اٹھتے تو دیکھیں ایک ریاست ہے اس کے ادارے ہیں طاقتور ریاست, اس کے سامنے خالی پی این اے کی لیڈرشپ کیا کرے گی. وہ تو ہمیں یہاں تھانے کی آتا کی بند کر سکتے ہیں, لڑائی تو عوام نے لڑنی ہوتی ہے. ہم عوام کو بار بار جیسے کہتے ہیں اذان دے رہے ہیں کہ اٹھو اٹھو آپ کے خلاف یہ سازش ہوئی. کہ ہم تو جو یہ انتظامی افیسر ہیں یا جوڈیشری کے ججز ہیں جو میں آپ کو بتاؤں ان کو بھی میں بتاتا رہتا ہوں کہ کل جج سکھر کا یہاں سیشن جج ہوگا, یہاں ایس پی جناب لگا ہوا ہوگا سبی کا, یہاں جناب فلاں عہدے پہ ایس ایچ او جو ہے وہ لگا ہوا ہوگا جناب سہاوے کا یا راجن پور کا, پھر آپ کو آرام آ جائے گا. یعنی دیکھیں نا ایک اپنی شناخت ہوتی ہے, وہ آئیں گے تو آپ کو پتہ ہی جو یہ وہاں سے گنڈا پور آتے ہیں وزیر امور کشمیر لوٹ مار کسا کرتے ہیں یہاں پہ, کیونکہ انہوں نے یہاں سے نہ الیکشن لڑتا ہے یا ان کا یہاں کوئی آپ کے ساتھ کوئی اس طرح کا تاریخی طور پہ قومی رشتہ ہے, نہ انہوں نے واپس آنا ہے, بس 4 سال لگائے لوٹ مار کر کے چلے گئے. تو دنیا کا مسلمہ اصول بھی یہ ہے کہ جس خطہ میں جو لوگ رہتے ہیں اس خطہ کے وسائل پر, اس کے اقتدار اعلیٰ پر اور اس خطہ کے جو ہے نا شناخت کے حوالے سے اسی خطہ کے لوگ وارث ہوتے ہیں. دوسرے ہم نے کبھی کلیم کیا کہ ہم سندھ دھرتی پہ جا کے قبضہ کریں گے یا ہم کشمیر کی سرحدیں وہاں تک چاہتے ہیں. ہم نے تو ہمیشہ کہا 84,471 مربع بھی رقبہ یعنی جو 15 اگست 1947 سے پہلے تھے. ہم نے تو کبھی نہیں کہا ریاست طاقتور ہوگی تو ہم دوسری ریاستوں پہ چڑھ دوڑیں گے. یہ بات ہے کہ میں سمجھتا ہوں پی این اے کی جتنی لیڈرشپ ہے وہ یا نہیں جو آج پارٹی شامل, میں ان کو بھی کہتا ہوں وہ بھی کر رہے ہیں اپنے طور پہ کام. تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ عوام بیدار. دیکھیں 22 اگست کا میں آپ کو بتاؤں, مجھے پاکستان کے 2-3 سیاستدانوں سے ملنے کا موقع ملا اس دوران, بلکہ نواز خان ناجی صاحب سے ہم ملے تو انہوں نے کہا کہ 22 اگست کو آپ کو نا 22 اکتوبر کو مارچ کرتے تو اب تک یہ آزاد کشمیر کے بارے میں گلگت بلتستان کی طرح کا کوئی فیصلہ کر چکے ہوتے. یہ نواز خان ناجی نے کہا. تو آپ نے وہ جو احتجاج کیا پی این اے جو بنا اس کی وجہ سے خاصی مزاحمت ہے ان کے لیے اس خطاب میں. وہ سمجھتا ہوں چلے کچھ نہ کچھ ہم نے رکاوٹ ڈالی ہے.